बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं और खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से बल्कि छुपे राजों से है जी। और इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने अब ज़रा थोड़ी सी लबकुशाई की है। अब 2-4 कदम वो अब क्रीज से बाहर निकल के भी खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। उसकी वजह यह है कि अगर वो खामोश रहेंगे और सब कुछ अपने सीने में लेके फिरते रहेंगे और जो कुछ उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है और उस लॉलीपॉप पे उसी तरीके से यकीन करेंगे तो फिर यकीनन मसाइल ही मसाइल होंगे। लेकिन वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 मकबूलियत के एतबार से नंबर 1 पे इमरान खान साहब हैं जी। इसमें कोई शुबा नहीं है। ये तमाम जो हमारे अंदरूने मुल्क इदारे भी और हमारे सफारत खाने जो हैं वो भी और बैरूनी दुनिया भी, उन सबको इस बात का इल्म हो चुका है कि खान साहब जो हैं वो मकबूल तरीन रहनुमा बन चुके हैं पाकिस्तान के इस वक्त जो दस्तयाब सियासी लॉट है उसमें। कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं। नंबर 1, न्यूट्रल के बारे में बहुत कुछ बताया है और सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, अपने ताल्लुकात सरेनो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और रीबिल्ड कर रहे हैं। सारी की सारी बातें हो रही हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं पहले दिन से लेके और आखिर दिन तक। सुनने वाली बातें हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब का भी उन्होंने तस्करा किया है, न्यूट्रल का भी जिक्र किया है और फिर अखबार पाकिस्तान के बारे में भी बात की है। तो नंबर 1 तो ये कि स्टार्ट हम यहीं से लेते हैं। और फवाद चौधरी साहब कह रहा हूँ, जावेद चौधरी साहब जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम भी लिखते हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ों को रिपोर्ट कर दिया है और उनमें से कुछ चीज़ें हमारे इल्म में थीं और कुछ मज़ीद इल्म में आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रा आप तक भी पहुँचाई जाएँ और अच्छी गुफ्तगू है, अच्छी खबरें हैं। नंबर 1 तो ये कि अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा जी कि अफ़वाज पाकिस्तान पे हमारी जान कुर्बान। और उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के जवान अफसर जो दिफाए वतन पर मामूर हैं वो सब के सब मेरे बच्चों की तरह हैं और उनके बारे में कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव अप्रोच का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मजबूत फ़ौज है तो पाकिस्तान है और मजबूत फ़ौज नहीं है तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता नुकसान में है। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, यही हम कहते हैं। लेकिन मसाइल कहाँ पे पैदा होते हैं? मसाइल पैदा होते हैं जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप कहूँगा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री लीडरशिप जो है, जब वो अपनी डोमेन से बाहर निकलती है, जो आइन और कानून उसको एक डोमेन दी है उससे बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है, तो तब छोटे मोटे जो तीर तुक्के हैं, टाँके वाँके लगते रहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलेंगे, इंक्रोचमेंट करेंगे, तो फिर मसाइल ही मसाइल होते हैं और इस वक्त जो कुछ हमारे सामने है ये उसी का नतीजा है। खान साहब ने एक तो उन्होंने कहा है कि जी पहले 2 साल तो हमें मईशत नहीं घेरे रखा और मईशत से हम निकले तो उसके बाद दूसरे मसाइल शुरू हो गए। खान साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखता था और हर सूरत में चाहता था कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर ये कि चेयरमैन नैब जो हैं वो उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब जो है वो उनसे के बजाय कहीं और से हिदायत लेते थे और कहीं और से हिदायत लेते थे और उन्हीं की बात मानते थे। लिहाजा चेयरमैन नैब उन्होंने कहा कि मेरे कंट्रोल में नहीं था। जाहिर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो नैब भी। दूसरा एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जब भी बात होती थी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की करप्शन के बारे में न्यूट्रल से, तो न्यूट्रल क्या करते थे? न्यूट्रल कहते थे कि उस्मान बुज़दार को हटा दें। पहली बात उन्होंने कहा कि नैब जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, चेयरमैन नैब कहीं और से हिदायत लेते थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को चाहिए कि बैठें और कोई अहद कर लें, आपस में कर लें कि अगर वो शफाफियत, गुड गवर्नेंस आज खुद उस पर कोई कमिटमेंट करें,
اپنا کوئی جیسے میثاق جمہوریت ہوا اسی طریقے سے اس پہ بھی ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے اور اس ایگریمنٹ کو پھر پامال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نیب جو ہے وہ استعمال ہوتا رہے گا اور اس میں صرف اور صرف اس کا جو ایندھن ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ بنے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، پولیٹیکل لیڈرشپ ہی اس کا ایندھن بنتی ہے اور سب سے کم سزائیں بھی ان کو ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل میں بھی یہی لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی معاملات طے ہوتے ہیں تو وہ کیس بند کر دیے جاتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی احتساب کا عمل جو ہے وہ بند الماری میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، پچھلے کوئی 25 سال سے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں اور 25 سال کا تجربہ کوئی تھوڑا تجربہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا جی یہی بات ہوئی کہ کھاتے میں کون کس کے پڑتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ٹاکنگ ٹرمز ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں بولنا چالنا بند ہو جاتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور جب دشمن بنتے ہیں تو پھر تیسرے پلیئر کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور جس کو ہم نیوٹرل کہتے ہیں، آج کل ان کا نام سب نے نیوٹرل رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اس پہ خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے بڑی کھل کے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کی بات ہوتی تھی تو آصف زرداری صاحب کی بات ہوتی تھی تو نیوٹرل کہتے تھے، آپ عثمان بزدار کو تبدیل کرتے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ عثمان بزدار اور پنجاب مسئلہ نہیں ہے اور مسئلہ کراچی ہے، مسئلہ سندھ ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ہم نے تعمیراتی سرگرمیاں شروع کی، یعنی کہ تعمیراتی انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت زیادہ امنسٹی دی اور اس سے بہت زیادہ اکانومی جو ہے وہ حرکت میں آئی، سیاسی تجارتی اقتصادی سرگرمیاں شروع ہوئیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی کو کوئی اس میں کراچی سندھ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بلایا آباد جو ان کی تنظیم ہے کہ بھئی آپ کراچی میں کیوں نہیں کر رہے، تو پتہ چلا کہ کراچی کا ایشو جو ہوا وہ یہ ہے کہ کراچی کے انہوں نے کہا افسروں کو بلا لیا، چیف سیکرٹری کو بلا لیا اور آباد والوں کو بلا لیا، تو آباد والوں نے بتایا کہ کراچی میں تو جب تک آپ 3 کروڑ روپے نہ دیں تو فائل ہی نہیں آگے پیچھے ہوتی، اس لیے، اور یہ باتیں سندھ گورنمنٹ کی موجودگی میں جو ہے یہ آباد والوں نے کی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ہوا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری باتیں میں نیوٹرل سے کرتا تھا اور ان کے بات کرتا تھا تو وہ پوچھا، وہ وہی بات کہتے تھے کہ عثمان بزدار مسئلہ ہے، تو پنجاب میں انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ 3 گروپس تھے، تو جب بھی عثمان بزدار کو تبدیلی کے بارے میں بات کرتا تھا تو وہ تینوں گروپس آپس میں لڑ پڑتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ عثمان بزدار ہی ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ جب عثمان بزدار صاحب کو درمیان میں نیوٹرل کے کہنے پہ ہٹانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہ جو عثمان بزدار کا معاملہ ہے اس میں چودھری غلام حسین صاحب، میں بذات خود اور باقی جو میڈیا پرسنز ہیں، وہ جب بھی انٹریکشن ہوتا تھا تو اس میں جو ہر انٹریکشن میں جو گفتگو ہوتی تھی نیوٹرل کے ساتھ تو اس میں عثمان بزدار ایک مسئلہ ہوتا تھا، اور عثمان بزدار کو تبدیل کروانے کے لیے ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ 5 اہم ترین لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے ملاقات کی گئی، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب اور اسد کیسر صاحب، پرویز خٹک صاحب، فواد چودھری صاحب اور دیگر، اگر کوئی نام رہ گیا تو یہ 4-5 اہم لوگ ہوتے تھے۔ ان کو بلا کے بھی کہا جاتا تھا کہ ذرا خان صاحب سے کہیں کہ جناب عثمان بزدار کو آپ تبدیل کر دیں، تو عثمان بزدار صاحب ایک وجہ ہے تسمیہ، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی عثمان بزدار کو اگر میں تبدیل کرتا تو جو اس وقت صورتحال ہے وہی صورتحال اس وقت ہونی تھی، تو اس لیے عثمان بزدار کا ایشو بنا ہوا تھا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے تعلقات کیسے خراب ہو گئے، پھر انہوں نے ایک اور واقعہ سنایا، انہوں نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ افغانستان کے بارے میں، افغان پالیسی، انہوں نے کہا جی سوچنے کا انداز ہے کہ حریری صاحب نے مجھے بلایا، انویٹیشن دی کھانے پہ، شوکت عزیز صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، کچھ اور بھی تھے، تو افغان جنگ اس وقت شروع ہوئی تھی، تو شوکت عزیز صاحب نے کہا کہ تو کوشش کریں کہ افغان جنگ جو ہے وہ لمبی ہو، دعا کریں، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھی کیوں، تو انہوں نے کہا اس سے ڈالر آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جب شجاعت عظیم بھی وہاں پہ موجود تھے، اور شجاعت عظیم ہی اس وقت بھی پلیئر ہیں، شجاعت عظیم صاحب بھی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ شجاعت عظیم صاحب حریری فیملی کے قریب ہیں، ان کے شاید کوئی پارٹنر بھی ہوں، تو یہ
شجاعت عظیم ابھی بھی طارق عظیم کے بھائی کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی شجاعت عظیم جو ہیں وہ جو برج کا کام کیا ہے وہ زبیر صاحب نے تو کیا ہی کیا، شجاعت عظیم صاحب نے بھی کیا ہے. تو یہ وہ شجاعت عظیم صاحب ہیں، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ جب اپائنٹمنٹ ہوئی تھی تو شجاعت عظیم صاحب کے اس وقت بھی شجاعت عظیم صاحب ایک گارنٹر میں سے ایک گارنٹر تھے. تو بہرحال یہ ہوا. اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے. خان صاحب نے کہا کہ افغانستان کے بارے میں کہ امکان تھا، یعنی کہ ہمارے اداروں کی یہ رپورٹ تھی کہ شاید افغانستان سے جب امریکن نکل جائیں گے تو وہاں پہ 1 سال تک افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی، لیکن اللہ کا شکر ہوا، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور خانہ جنگی نہیں ہوئی، بلکہ معاملات اچھے رہے. اور افغانستان کا جو کابل سرنڈر ہوا تو پھر افغان طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا اور وہ چیز نہیں ہوئی جس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوا. ایک اور بات بھی انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جو تعلقات خراب ہوئے نیوٹرل کے ساتھ، وہ انہوں نے کہا جنرل فیض حمید صاحب کا معاملہ بنا. اور جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آرمی چیف میں نے جنرل فیض حمید کو بنانا ہے. اور اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ یہ تھی کہ وہ تو وقت بہت دور تھا، لیکن ہوا یہ، یہاں پہ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کچھ اپنوں نے کچھ غیروں نے جنرل فیض حمید کو لے کے کچھ سچی جھوٹی خبریں اور سچی جھوٹی اطلاعات بنائیں، اور اطلاعات بنا کے اس خبر کو اس ڈس انفارمیشن کو خبر بنایا گیا، اور اس کے بنیاد پہ پھر یہ ساری بدگمانیاں اور جو ہیں غلط فہمیاں پیدا کی گئیں کہ جنرل فیض حمید آ جائیں گے آرمی چیف، میں جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا دوں گا. اور اس کے بعد پھر اور انہوں نے کہا کہ یہی بات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی بتائی گئی کہ میں نے جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ تھیں کہ جس کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس کے بعد ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، سب کو یہ بات بتا دی گئی اور سب کے ذہنوں میں یہ خوف ڈال دیا گیا کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف ہوں گے اور یہ سب کچھ. تو جبکہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جو نیوٹرل ہیں، نیوٹرل شہباز شریف صاحب کو بڑا جینیس سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے، جبکہ میں انہیں سمجھاتا رہ گیا کہ ملک میں بڑی مشکل سے ملک ٹریک پر آیا ہے، آپ اگر ان چوروں کو بٹھا دیں گے تو معیشت کا جنازہ نکل جائے گا. یہ نہیں مانے اور آخر میں میری بات سچ ثابت ہوئی. میں نے اس کے بعد جاوید چوہے صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات پوچھی عمران خان صاحب سے کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات کیا ہوا تھا. تو خان صاحب نے ہنس کے بتایا کہ ٹیلی فون آئے تھے، میں نے کابینہ سے سائبر کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا آرڈر لیا، اینکر سے ملا جس میں بھی شامل تھا، اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آ گیا. اور تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں. یہ بات ہم اس کے عینی شاہد ہیں جی. اور ہمارے اسپیکر اسد کیسر کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپ رہی تھیں اور ان کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اور میں نے انہیں کہا کہ کھڑے رہو، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے. اور اس کا کہنا تھا کہ عدالتیں کھل گئی ہیں، ایمبولینس اور جیل کی گاڑیاں آ گئی ہیں، اور میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا اور جیل بھیج دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ یوں ہمارے اسد کیسر صاحب جو اسپیکر ہیں وہ ہو گئے ڈھیر اور عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، ورنہ ہم نے 4 دن تک اس معاملے کو ابھی آگے لے کے جانا تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے اور فیکٹ پر مبنی ہے کہ جو چیز انہوں نے کہا، یہ جو اسد کیسر صاحب والا معاملہ ہے. اب یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ اس رات اتنے زیادہ بلنڈر مارے گئے اور بالکل ہی نوخیز قسم کے لوگوں کو لگایا ہوا تھا اس کام کے لیے، اور ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، چیزوں کو ٹیکل نہیں کیا جا رہا تھا، چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی تھیں. تو خان صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسد کیسر صاحب کا نام لے کے. اس لیے خان صاحب کے پاس بہت کچھ میٹیریل موجود ہے اس بارے میں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بہت زیادہ میٹیریل ہے.
اور ابھی انہوں نے یوں سمجھیں کہ ایک جملہ ہی بولا ہے، اگر وہ پوری گفتگو کریں گے تو وہ کافی زیادہ ہو جائے گی. تو یہ ہیں وہ باتیں. فی الحال وقت زیادہ ہو گیا، اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں کسی وقت اور شیئر کریں گے چیزیں. تو یہ ہے جناب، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.